नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम इस प्रोग्राम में नमो और नशोनुमा का तसव्वुर और उसूल से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। नमो और नशोनुमा क्या हैं, इनके तसव्वुरात क्या हैं, इसको जानेंगे। क्या इनमें कोई फ़र्क है और इंसान की ज़िंदगी में एक नमो और नशोनुमा किस तरह वाक़ई होते हैं और कौन कौन से मराहिल से इंसान गुज़रता है और कौन से उसूल हमें इसको समझने में मदद देते हैं, इससे मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इंसानी नशोनुमा को देखेंगे। इंसान अपने माज़ी के वाक़यात से बहुत मुतासिर होता है। अगर बचपन में कोई बच्चा डर और जुल्म के साए में जीता है तो उसकी शख्सियत में डर बहुत अहमियत रखता है और ये शख्सियत उसकी बन जाती है। इंसान नमो पाता है और माहौल से मुताबिकत पाता है। नशोनुमा को समझने में तसव्वुरात, उसूल और नज़रियात हमें काफ़ी मददगार होते हैं। इंसान साकिन नहीं है, उसकी सलाहियतें और हुसूलियाबी से पस्त रवी की तरफ गामज़न होती हैं। वो वक़ूफ़ी सलाहियतों में उभार से इन्हतात की तरफ जाता है। बुनियादी तहफ़्फ़ुल मेटाबॉलिज़्म की बुलंदी से पस्ती हासिल होती है। नमो और नशोनुमा, ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नमो का तसव्वुर क्या है। उमूमन तो नमो और नशोनुमा को दो मुतबादिल अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों मुतबादिल अल्फाज नहीं हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मिक़दारी और कुमियती तब्दीलियाँ नमो को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कद, वज़न, साइज़, अंदरूनी आज़ा नमू देते हैं। मसलन बच्चे का मोटापा बढ़ना, शबाब में उसके चेहरे पर बाल आना, उम्र रसीदा के दांत गिरना, तनासुली खुसूसियात बढ़ना और कम होना, ये नमो को ज़ाहिर करते हैं। जिस्म के हर हिस्से में तब्दीली वाक़ई होती है, लेकिन हर हिस्से में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो जुदा जुदा होती है और हर शख्स में होने वाली तब्दीली भी अलग अलग होती है। यही वजह है कि चेहरे में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो पूरे जिस्म की तब्दीली से कहीं कम होती है और बैरूनी ममालिक में जो तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, जो हाइट या जो साइज़ या कद बच्चों का होता है, उसकी बनिस्बत हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ साइज़ देखने में मिलता है। तो ये जो है एक शख्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ जुदा जुदा होती है तब्दीली और मुल्क से मुल्क या फ़र्द से फ़र्द में भी उसको अलग तौर पर देखा जाता है। नशोनुमा जब हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि नशोनुमा जो है नमू इसमें शामिल है। ये कैफ़ियती और कमियती तब्दीलियों का मजमुआ है। इसमें बाज़ाब्ता मुदल्लिल तब्दीलियों के तदरीजी सिलसिले में की इर्तिक़ा होती है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि इस्लाह शुदा साख्तों के उभरने की वजह से किसी फ़र्द में आई बहैसियत मजमूई तब्दीलियों का सिलसिला और वो काम जो जिस्म नामी यानी ऑर्गेनिज़म और माहौल के दरमियान हुए बैन अमल और मुबादले का नतीजा हैं। यानी इसके अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वो तब्दीलियाँ माहौल से मुतल्लिक़ माहौल का भी असर उसके अंदर शामिल होता है। नशोनुमा हर मरहले पर मुख्तलिफ़ होती है और मरहला दर मरहला तरक्की का अबूरी दौर बतदरीज होता है। अगर हम बच्चे को देखें तो एक मरहले में होने वाली तब्दीली दूसरे मरहले से मुख्तलिफ़ होती है। जैसे बच्चा बचपन में अल्फाज बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद जुमले बनाना शुरू करता है, फिर उसके बाद बातचीत करना शुरू करता है। ये हर मरहले में मुख्तलिफ़ अमल वाक़ई होता है और मरहला दर मरहला जो तब्दीली वाक़ई होती है ये अबूरी और बतदरीज होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले से पूरा जुमला कहना शुरू करे या किसी से बात करना शुरू करे या दौड़ना शुरू करे खड़े होने से पहले। ये अचानक नहीं होता बल्कि अबूरी और बतदरीज होता है। नशोनुमा किस तरह वाक़ई होती है, इसके अंदर कौन कौन से मराहिल हैं, अब हम इसको जानेंगे। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि नशोनुमा के 7 मराहिल हैं। 7 मराहिल इस तरह से हैं। पहला मरहला जो है हालत तिफली है, जो पैदाइश से 2 साल तक रहता है। फिर उसके बाद इब्तिदाई बचपन आता है जो 2 से 6 साल तक रहता है। इस
दौरान वो मदरसे के या स्कूल के इब्तदाई दौर का में होता है, स्कूल अभी ज्वाइन नहीं करता। सानवी बचपन ये 6 से 12 साल का होता है और इस दौरान वो स्कूल में दाखिला लेता है। 12 से 18 साल का दौर उनफ़वान शबाब कहलाता है, जहाँ वो सानवी और आला सानवी तालीम हासिल करता है। इब्तदाई बलूगियत 18 से 40 साल तक रहती है, फिर पुख्ता सने बलूगियत 40 से 65 साल तक रहती है। उससे ज़्यादा की उम्र यानी 65 साल से ज़्यादा की उम्र मुअम्मर सने बलूगियत कहलाती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हालत तिफली किस तरह से वाक़ई होती है। नवज़ायद बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, 2 हफ्तों की उम्र तक की उम्र को नवज़ायद उम्र कहा जाता है। शक्ल व सूरत उसकी खाल झुर्रीदार होती है, सुर्ख होती है, सर काफ़ी बड़ा होता है और उसका सर जो है बड़े आदमी की तरह होता है। नींद 18 से 22 घंटे तक करता है। भूख लगने पर वो जागता है, फिर माँ को चंद दिन में पहचानना शुरू करता है। वालिदैन और रिश्तेदार चंद रिश्तेदारों को जानता है। मोहब्बत और शफ़क़त का एहसास होता है उसे, और जब ये एहसास उसके अंदर ख़ुद एतमादी बढ़ाता है, जो उसके परवान चढ़ने में बहुत ज़रूरी है। नमो और हरकी सलाहियत मरकज़ से सिरे की तरफ होती है। अब हम देखेंगे कि वो किस किस्म के जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं। 3 माह में बच्चे जो हैं गूं गां करना शुरू कर देते हैं। 9 से 10 माह का बच्चा जो है उसके अंदर हसद का जज्बा रहता है। 10 से 12 माह तक गुस्सा, मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ती जैसे जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं। 6 माह में वो कमज़ोर गिरफ्त से जो आसानी के साथ पकड़ता था अब मजबूती के साथ पकड़ने लगता है। हर की सलाहियत उसके अंदर सर से पैर तक होती है और हर की कंट्रोल सर, कंधों, हाथों से पैरों की तरफ जाता है। इसी हालत तिफली में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि 2 साल में बच्चा जो है क्या करता है। 2 साल में बच्चा अकेला खेलना शुरू करता है, अतराफ़ की चीज़ों की खोज करता है, अल्फाज मिला कर बोलने लगता है, मुनफरिद और तग़य्युराती मिजाज का मुज़ाहरा करते हैं। वालिदैन की शख्सियत का इन पर काफ़ी असर होता है। जिस्मानी महारतें जैसे बड़े उज़लाती कंट्रोल के बाद छोटे छोटे उज़लात पर काबू पाना शुरू करता है। जिस्म को हरकत देने के बाद छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है और ये राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड यहाँ पर बनता है। लेकिन ये भी राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड बनना उसका तदरीजी अमल है, न कि अचानक वाक़ई होता है। इब्तिदाई बचपन के अगले मरहले में आगे हम अब देखेंगे कि कौन सा दौर है ये जो है इब्तिदाई बचपन स्कूल जाने से पहले का दौर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किरदार की वसअत नज़र आती है, महारतों की इस्लाह और नई महारतें ये सीखने लगता है, ख़ुद को समाजी हस्ती की शक्ल देता है। 3 साल में जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसके अंदर मस्बत जज्बात पैदा होते हैं, जैसे मोहब्बत, प्यार वग़ैरह, समाजी अतवार की नकल करता है। यही वजह है कि हम देखेंगे कि इस उम्र के बच्चे जो है डॉक्टर, कंडक्टर वग़ैरह जो अपने अतराफ़ नज़र आते हैं उन किरदारों की नकल करता है। ये गुड्डे गुड़ियों से प्यार और मोहब्बत करता है। इसके अंदर खेल के जज्बात का इजहार होता है, समाजी आने का अमल यहाँ पे शुरू होता है। आगे हम अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी ज़हनी नशोनुमा किस तरह से होती है। अगली स्लाइड में ज़हनी नशोनुमा आपको दिखाई गई है। ज़हनी नशोनुमा सलाहियतों में फैलाव को ज़ाहिर करती हैं। ये अपने अतराफ़ व अकनाफ़ पर तजस्सुस करने लगता है, अपने अतराफ़ अकनाफ़ पाई जाने वाली चीज़ों को पकड़ कर देखने लगता है कि ये क्या हैं। हिस्से और हर के अमल यहाँ पर हावी रहता है। यही वजह है कि इन जमातों में कॉन्क्रीट चीज़ें पेश की जाती हैं, जैसे फूल, पत्ते, पानी वग़ैरह की मालूमात दी जाती हैं। इस्तिदलाल नतायज अख़ज़ करता है और मसाइल का हल करने की कोशिश करता है। 6 साल की उम्र तक पहुँचने तक ज़हनी महारतों को हासिल करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इब्तिदाई बचपन में इंसानी नशोनुमा किस तरह वाक़ई होती है। पियाजे ने 2 मुख्तलिफ़ नज़रियात यहाँ पे पेश की गई हैं। इंसानी नशोनुमा किस तरह, लिसानी नशोनुमा किस तरह वाक़ई होती है।
ایک ہے پیاجے اور دوسرا چومسکی۔ پیاجے کہتے ہیں کہ حصی حرکی دور کے آخر میں زبان کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی اس دور کے آخر میں اس کی لسانی نشو و نما ہوتی ہے، زبان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ چومسکی کہتے ہیں کہ زبان کا حصول پیدائشی ہوتا ہے، پیدائش کے طور پر وہ زبان سیکھتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خود کا بچے اپنا خود کا گرامر بناتے ہیں کہ کون مذکر ہے کون مؤنث ہے، اور خود کے قوانین طے کرتے ہیں کہ سنگولر کو کیا کہا جائے یا پلیورل کو کیا کہا جائے۔ یہ ابتدائی بچپن میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ابتدائی بچپن میں جنسی تعلقات کس طرح واقع ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنسی کردار جو ہے وہ ان کے اپنی حیاتیاتی اور سماجی عوامل پر مبنی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو میل یا فیمیل زمرے میں رکھ کر کرداروں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 سے 6 سال تک کا یہ مرحلہ تھا ابتدائی بچپن کا مرحلہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی بچپن کے بعد وہ ثانوی بچپن میں کیسے جاتے ہیں۔ ثانوی بچپن میں جانے کا جو مرحلہ ہے یہ پرائمری مدرسے کا دور ہے۔ یہاں پر بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے، گھر سے نکل کر مدرسے جاتا ہے، تو یہاں جہاں وہ فیملی کا ایک حصہ تھا اب یہاں اس کے اندر مختلف تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جسمانی طور پر ابتدا میں اس کی نمو کافی سست ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ مدرسہ جا رہا ہے تو یہاں پہ ذہنی، اخلاقی اور سماجی نشو و نما بہت سارے لوگوں کی ملنے کی وجہ سے یہاں پر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور کافی پڑھنے کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے۔ 7 سال میں ذہنی نشو و نما بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعد کے بچپن میں مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت میں سدھار ہوتا ہے، وہ کھیل کود، ذہن اور سماجی مہارتیں اس کے اندر فروغ پاتی ہیں۔ سماجی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے؟ اس عمر کو جو 6 سے 12 سال کی عمر ہے، بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، تو یہاں پر دوستوں کے اس پر کافی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایک نہیں ایک سے زائد دوست اس کے ہوتے ہیں، تو اس عمر کو گینگ ایج بھی کہا گیا ہے۔ اخلاقی طور پر اس کے کافی نشو و نما ہوتی ہیں، اور یہ دوستوں کے اخلاق اور اساتذہ سے اخلاق سیکھتا ہے۔ یہاں پر وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، بچے دوسروں سے معلومات حاصل کر کے پیاجے اس دور کو کہتے ہیں کانکریٹ آپریشن، یعنی کانکریٹ چیزوں کو دیکھ کر اس پر عمل کر کے سیکھتے ہیں، اور خردی اور کلی ہول اینڈ پارٹس میں ان کے معلومات ہوتی ہیں۔ طبعی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اشیاء کو ان کے سائز، وزن، چمک دمک سے ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، اور لوگوں کی بھی یہ درجہ بندی کرتے ہیں کہ کس طرح کا لباس پہنے ہیں، کیسا رہن سہن ہے ان کا، تو اس کے اعتبار سے ان کو جو ہے یا تو کہیں گے کہ والدین ہیں یا ہندو ہیں یا مسلم ہیں، کس جگہ جا کر عبادت کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ ان کو درجہ بند کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلیں 6 سے 12 سال کے اسی دور کو اسکول میں کیا کیا جا سکتا ہے ان بچوں کے لیے، اسکول کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسکول جو کہ یہ 6 سے 12 سال کی عمر ہے، فاؤنڈیشن عمر ہے، اور اسکول میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو شخصیت کی تعمیر کا سلسلہ بہت اچھے طور پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر بچے ہم سروں کے ساتھ یا اپنے پیئر گروپ میں رہتے ہیں، اس لیے ان میں یا تو ان کے ساتھ رہ کر ان کی اطاعت گزار بننے کا یا ان میں ممتاز بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہیں ان کو تربیت دی جانی چاہیے۔ یہ تھا ثانوی بچپن کا دور، جو پرائمری لیول کے بچے اس دور میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اب سب سے اہم دور جو ہے عنفوان شباب یا ایڈولیسنس کہلاتا ہے۔ یہ دور 12 سے 18 سال تک رہتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں بچہ بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ عبوری دور ہے یا ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں ٹرانزیشن واقع ہو رہی ہے، اور نشو و نما میں یہاں پر نشو و نما بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر مختلف قسمی نشو و نما ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، حیاتیاتی، جسمانی، سماجی نشو و نما اور وقوفی نشو و نما ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حیاتیاتی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہاں پر حیاتیاتی طور پر بچہ جو ہے کافی پروان چڑھتا ہے، اس کے قد اور وزن میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ وہ 2 سال کی لڑکیاں
خاص کر کے لڑکوں سے 2 سال کی عمر تک تیز ہوتی ہیں، 2 سال زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 17 اور 18 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر تک جو ہے بچے کی عمر، لڑکوں کی عمر لڑکوں کا قد 6 سے 7 انچ زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کا یہی قد جو ہے سب سے زیادہ 8 سے 9 انچ تک جو ہے 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی 98% آف ہائٹ از اچیوڈ ڈیورنگ دس۔ سماجی تعلقات ان کے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ان کے یہ جو ہے اپنے سے مخالف صنف کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ان میں صنفی کردار سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے اور یہ جاننے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میری شناخت کیا ہے، مجھے کس طرح سے رہنا چاہیے، میں کس طرح سے دکھتا ہوں وغیرہ مختلف چیزیں یہاں پر وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے کوگنیٹیو پختگی کس طرح سے، جنسی پختگی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی سائز اور طاقت میں یہ بالغوں کے برابر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر جسمانی صلاحیتیں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور جنسی پختگی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر شکل و صورت کے بارے میں کافی حساس ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بننے سنورنے میں کافی وقت گزارتے ہیں۔ جنسی شناخت اور تعلقات، حیاتیاتی تبدیلیاں جنسی شناخت بناتی ہیں۔ جنسی ضروریات صنفی کرداروں کی قبولیت یا استرداد کا باعث ہوتی ہیں۔ جسمانی پختگی ہونے کی وجہ سے جنسی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ عنفوان شباب کا اگلا ڈومین جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کوگنیٹیو ڈومین کہلاتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈومین میں بھی ان کی کافی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ اس دور میں وقوفی صلاحیتوں کا بہت زیادہ نشو و نما ہوتی ہے اور ان میں جو ہے باخبری یا تخیل، قوت فیصلہ اور بصیرت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سوچ میں فروغ اور مشاہدے پر مبنی فیصلہ لینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ابتدائی بلوغیت 18 سے 40 سال کا وہ دور ہے جہاں پر انسان معاشی طور پر نئے روزگار تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنے مقاصد کے تعین اور اپنی تمناؤں کو طے کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیہی اور گولڈ 1975 نے اس دور کو جدوجہد والا دور یا دی ٹرائنگ 20s کہا ہے، جہاں پر وہ معاش کی کھوج کرتے ہیں، معاش حاصل کرتے ہیں، پھر اپنا شریک حیات ڈھونڈتے ہیں، شادی ہوتی ہے، زندگی نئی شروع ہوتی ہے، ہر طرح کی جدوجہد یہاں پر دیکھنے میں ملتی ہے۔ 30 کے دہے تک پہنچنے تک ارلی 30s میں جو ہے یہ دوبارہ جائزہ لینا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ جیسے بے اولاد جوڑے اولاد چاہنے لگتے ہیں، بے ملازمت عورتیں ملازمت چاہنے لگتی ہیں۔ یہ ابتدائی بلوغیت یا 18 سے 40 سال کی عمر کا دور ہے جہاں پر مختلف چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 40 سے 65 سال والا دور کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے بچوں کو انسان کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں اور وہ غیر مطمئن ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر مختلف مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، جیسے جسمانی طور پر وہ اب کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں یا کمر کا موٹاپا، بال بے رنگ ہونا وغیرہ جیسے مسائل اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں وہ بلوغیت سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ وسطی زندگی کا عبوری دور یا درمیانہ عمر کی بغاوت اس کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ بڑھاپا بہت قریب آتا ہے اور عورتوں میں ماہواری کا بند ہونا بھی اس کے اندر دیکھا گیا ہے۔ 65 سال پہنچنے تک جو ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں نشو و نما کے مختلف مسائل ہیں۔ یہاں پر بچے جو ہے بڑھاپے میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کی طاقت گھٹ رہی ہے، ان کو صحت اور موت کی فکر ستانے لگتی ہے اور یہاں پر انسان جو ہے اپنے نوکریوں سے یا جہاں پر کام کرتا ہے روزگار سے سبکدوشی حاصل کرتا ہے، سبکدوشی کا بھی یہاں پر اس پر اثر ہوتا ہے۔ مختلف مسائل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش مختلف مشاغل میں اپنے آپ کو
مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے سماجی خدمت ہے، مطالعے میں وقت صرف کرتا ہے، سفر کرتا ہے یا مذہبی مقامات کی زیارت کرنے لگتا ہے۔ نشو و نما یہ مختلف مراحل میں واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے چند اصول ہیں جن کے تحت یہ نشو و نما واقع ہوتی ہے۔ یہ اصول جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ نشو و نما جو ہے تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ لگاتار تبدیلی جس طرح سے واقع ہوتی ہے اسی کی بدولت جو ہے نشو و نما ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ تبدیلی جو ہے مختلف مراحل میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ اتنا قابل بناتی ہیں کہ ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کون سے مرحلے میں انسان کون سی خصوصیات رکھتا ہے۔ نشو و نما پختگی اور سیکھنے کے عمل کی پیداوار ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہم دیکھیں گے تسلسل یا کنٹینیوٹی کہلاتا ہے۔ نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جو قرار حمل سے لے کر موت تک لگاتار چلنے والا عمل ہے، جس میں جسمانی پختگی حاصل ہوتی ہے اور تفاعلی پختگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ پختہ عمر میں بھی نشو و نما نہیں رکتی بلکہ لگاتار چلتی رہتی ہے۔ مختلف حلقوں میں تسلسل برقرار رہتا ہے، جیسے وقوفی، جذباتی اور ذہنی حلقے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اصول ہمیں بتلاتا ہے کہ ترتیب جو نشو و نما واقع ہوتی ہے وہ ترتیب واریت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ نشو و نما ترتیب وار اور باضابطہ ہوتی ہے۔ تمام انواع مخصوص پیٹرن پر عمل کرتے ہیں۔ نشو و نما فرد اور ماحول کے درمیان تعلق سے ہونے والا عمل ہے، یعنی ماحول بھی اس کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ فرد ماحول اور ماحول فرد دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ترتیب واریت میں ہم اب دیکھیں گے کہ نشو و نما کس سمت میں ہوتی ہے۔ نشو و نما جو ہے سر سے پیر تک ہوتی ہے، پھر مرکز سے سروں تک ہوتی ہے۔ نشو و نما ایک مخصوص پیٹرن میں واقع ہوتی ہے، جیسے بچہ جب کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد ہی وہ چلنے کا عمل کرتا ہے۔ مربع بنانے سے پہلے وہ سرکل بنانے یا دائرہ بناتا ہے۔ نشو و نما مسلسل واقع ہوتی ہے اور ایک مرحلے پر واقع ہونے والی نشو و نما دوسرے مرحلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے بچہ جب کچھ آوازیں کرنے لگتا ہے تو پھر وہ الفاظ کہنا شروع کرتا ہے، تو یہ جو ہے مسلسل ہونے والا عمل ہے۔ نشو و نما کے اصول میں اگلا اصول ہے عمومیت کا اصول۔ عمومیت سے تخصیص کی جانب تمام سرگرمیاں جو بچہ کرتا ہے وہ عام سے خاص کی طرف ہوتی ہیں۔ مادر شکم میں جیسے بچہ مادر شکم میں آپ پورا جسم اپنا گھماتا ہے، نہ کہ ہاتھ پیر گھما سکتا ہے۔ پیدائش کے بعد بنا سوچے سمجھے جو ہے بچہ اپنے بازو گھمانے لگتا ہے یا آگے پیچھے کرنے لگتا ہے، چیزوں کو پکڑنے کی صحیح کرتا ہے، لیکن یہ مخصوص نہیں ہوتی بلکہ ایک عام چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے لگتا ہے اور اوں آ کی آواز سے الفاظ اور جملے بنانے کا عمل اس کا شروع ہوتا ہے۔ تفریق کا عمل، ڈفرینشیلٹی۔ نشو و نما کی رفتار یکساں نہیں ہوتی، مختلف مراحل میں مختلف قسم کی نشو و نما اس کے اندر واقع ہوتی ہے۔ کبھی وہ تیزی کے ساتھ سیکھتا ہے، کبھی آسانی کے ساتھ سیکھتا ہے، کبھی جسم زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور کبھی کم تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ افراد نمو اور نشو و نما کی رفتار میں مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک فرد میں مختلف نشو و نما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی جلدی بولنے لگتا ہے، کوئی دیر سے بولنے لگتا ہے، کوئی جلدی کھڑا ہوتا ہے بچہ، کوئی دیر سے کھڑا ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں میں بھی نشو و نما کی رفتار الگ ہوتی ہے۔ نشو و نما یکساں نہیں ہوتی اور نہ ہی خط مستقیم میں آگے جاتی ہے۔ ذہنی صلاحیتیں زبانی، عددی، مکانی عنفوان شباب میں پروان چڑھتی ہیں۔ اس دور میں انسان ایک معلم ہونے کے ناطے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے بچے ہیں جو مدرسے میں جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچے کے بارے میں ہماری جانکاری جتنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی یہ معلومات جو ہے بہت کم ہیں بچے کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو۔ معلم ہونے کے ناطے ہم بچے کو سماجی، جسمانی اور جذباتی حلقوں میں جاننا چاہیے، نہ کہ ایک طالب علم کے طور پر۔ جیسے اگر کوئی بچہ ڈرگ گروپ کا یا منشیات کا حصہ ہو تو اس کو کلی طور پر ہم دیکھ کر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔
پھر اگلے جو چیزیں ہم دیکھنا چاہیے کہ خود ہم بھی بچے کے بدلاؤ کو سمجھیں اور بچے کو بھی سمجھائیں کہ کس طرح کا بدلاؤ اس کے اندر رونما ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہم جانیں تو اس کو مثبت تربیت دے سکتے ہیں، سزا کے بجائے اس کی رہنمائی کر کے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں۔ بچے عنفوان شباب میں اونچی جماعتوں میں ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق رہبری دی جائے، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ زیر نگرانی کام یا بغیر نگرانی کے کام بچے کرتے ہیں۔ تو چند بچوں کو زیر نگرانی کام کرنا راس آتا ہے، چند بچوں کو بغیر نگرانی کے کام، جس طرح کے ہمارے بچے ہیں وہ اس طرح کی ان کی تربیت دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں، ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں، تو ایسے ڈراپ آؤٹ بچوں کو کس طرح سے مین سٹریم میں لایا جائے۔ یہاں پر استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ منشیات کا اگر وہ شکار ہو رہے ہیں تو ان کو منشیات سے دور کر کے مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے، اور ہمارے بچوں کو جو یہاں پر ذہنی جسمانی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اس دور میں ان کو اچھی تحریک دے کر، اچھی تعلیم اور رہنمائی فراہم کر کے ان کو صحیح طور پر لایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں مدرسے کے اندر مشورہ کا ایک سیل بنا کر وہاں پہ بچوں کو گائیڈنس دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے ہم اس پروگرام میں ہم نے نمو اور نشو و نما سے متعلق معلومات حاصل کی۔ ہم نے یہ جانا کہ انسان کے مراحل کتنے ہوتے ہیں، 7 مراحل سے گزرتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ہم نے مختلف اصولوں کو جانا جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔